बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ 4-5 लोग हैं, उन्होंने एक साथ ही एक बयानिया लॉन्च किया है। और ये बयानिया जिन लोगों ने लॉन्च किया, ये ज़्यादातर PMLN के करीबी लोग हैं। ना सिर्फ PMLN के करीबी लोग हैं, बल्कि इनमें से कुछ का दावा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से भी खबरें लेकर आते हैं और बड़ी अहम खबरें जी हम ब्रेक भी करते हैं। अच्छा, बयानिया बड़ा अजीब है। और उस बयानिए में ये दावा किया गया कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, कुछ ने डायरेक्टली ये कहा कि सऊदी अरब के ज़रिए से अमेरिका को अप्रोच किया गया और अमेरिका की जो आने वाली हुकूमत है, यानी ट्रंप की जो इंतज़ामिया है, उन्हें पहले से सऊदी अरब में ये कहा गया सऊदी अरब की जानिब से कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा रजीम है उसके मुकाबले में इमरान खान को कोई सपोर्ट ना की जाए, बल्कि जैसे पाकिस्तान में मामला चल रहे हैं उन्हें वैसे ही पाकिस्तान में चलने दिया जाए। ये दावा किया गया। फिर एक दावेदार ने यह भी कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं उनका जेरेड कुशनर के साथ, जेरेड कुशनर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है, वो कहते हैं जी उनके साथ कोई उनका कारोबारी ताल्लुक है और बड़ा अच्छा ताल्लुक है। तो ये बात ठीक है कि उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, और ये मुझे कुछ अमेरिकन ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने पैसा लगाया हुआ और वो कारोबार में कोई शराकतदारी भी है। अब वहाँ पे उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके ज़रिए से अप्रोच किया गया और उस अप्रोच के नतीजे में अमेरिका की जानिब से अभी कुछ खामोशी दिखाई दे रही है। और ये खामोशी ऐसी नहीं है, बल्कि बंदोबस्त कर लिया गया है और अमेरिका अब इमरान खान के साथ कुछ भी हो उसके ऊपर किसी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। ये दावा उन लोगों ने किया है। अच्छा, ये दावा किस बुनियाद पे किया गया है इस पे मैं अभी बात कर लेता हूँ, लेकिन इस पे मैंने अमेरिका में राब्ता किया और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका की आने वाली हुकूमत के साथ राब्ते में है उनसे मैंने पूछा और मैंने कहा जी पाकिस्तान में ये खबरें लॉन्च हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि MBS वाला चैनल इस्तेमाल हुआ, मोहम्मद बिन सलमान वाला, और डोनाल्ड ट्रंप को टच किया गया और उसके नतीजे में अब नतीजा ये निकला है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, या ख़ास तौर पे जो इंसानी हकूक़ के मामलात हैं, जो इलेक्शन के मैंडेट का मामला है, या जो जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ हो रही है, इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पर खामोश रहेगा, ये पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है। और इसके लिए इस्तेमाल किया गया है सऊदी अरब का चैनल। तो इस पे उन्होंने जो है, मेरे जो सोर्सेज हैं अमेरिका में, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी मुमकिन नहीं है। तो मैंने कहा जी इस वक्त जो खामोशी अभी चल रही है इसके पीछे क्या रीज़न है। तो उन्होंने कहा जी कि काफ़ी एपिसोड हो चुकी है और अभी जो फाइनल पैगाम पहुंचाया जाना था पाकिस्तान में वो पहुंचा दिया गया है। यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम दिया जाना था वो पैगाम दे दिया गया है और बड़ा संजीदा पैगाम है, उसके ऊपर आप अमल दरामद होता हुआ देखेंगे। तो मैंने कहा जी पैगाम क्या है। उन्होंने कहा जी पैगाम ये नहीं है कि यहाँ पे किसी की हुकूमत गिरा दें या किसी की हुकूमत बना दें, हम भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन जो गलतियाँ जो बाइडन के दौर में हुई हैं वो गलतियाँ अब नहीं होंगी, और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं या जो इमरान खान के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, वो जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला उन्होंने कहा जी रुक जाएगा। अब ये दावा है एक तरफ से जो अमेरिकन पाकिस्तानी है उनका कि जनाब मैसेज पहुँच गया है और बड़ी डेवलपमेंट्स आइंदा 20 दिन के अंदर हो जाएंगी। दूसरी जानिब से जो दावा है वो पाकिस्तान के अंदर चंद सहाफ़ियों का है। उनका दावा है कि सऊदी अरब को इस्तेमाल करते हुए अमेरिकन को कंट्रोल कर लिया गया है। ये कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक रहनुमाई की है, अगर उस चीज़ को आप देखें तो फिर आपको एक सवाल और आपके जहन में पैदा हो जाता है। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि तमाम इंटरनेशनल रियासती ताल्लुकात में सौदेबाजी दो तरफा होती है। यानी इंटरनेशनल ताल्लुकात जो भी होते हैं या जो भी काम शाम होता है वो सौदेबाजी होती है और ये दो तरफा होती है, मुफ्त में इमदाद नहीं की जाती। अब आगे उन्होंने सवाल किया कि इमरान खान क्या सौदा कर रहा है, वो इन ममालिक को रिलीफ और इक़्तिदार के बदले क्या बेच रहा है। अव्वल तो बात यह है कि इमरान खान साहब का किसी भी मुल्क के साथ कोई राब्ता नहीं है, वो जेल के अंदर बंद है, उनका तो अपनी फैमिली के साथ राब्ता नहीं हो रहा, वो अपने बच्चों से राब्ता नहीं कर पा रहे, तो वो अमेरिका से राब्ता क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कोई इंस्ट्रक्शन दी है, इमरान खान दे ही नहीं पाते। वजह यह है कि इमरान खान साहब की जितनी भी मुलाकातें होती हैं उन तमाम मुलाकातों के अंदर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड होती है। इमरान खान साहब अक्सर कैमरे की तरफ मुंह करके बात भी करते हैं। तो अगर इमरान खान साहब ने कोई बात अमेरिका के लिए की है या कोई भी बात उन्होंने कोई पैगाम भिजवाया है किसी गैर मुल्की सदर को या वजीर आजम को या किसी को भी, अमेरिका में, बरतानिया में या कहीं पर भी इमरान खान ने कोई पैगाम भिजवाया, तो उसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर हुकूमत के पास मौजूद होगी और हुकूमत उस रिकॉर्डिंग को सामने ला सकती है कि इमरान खान ने ये वाला पैगाम अमेरिका के लिए या यूरोप के लिए या फलां मुल्क के लिए भिजवाया, या ये वो ऑडियो है या ये वो वीडियो है, इसके मुताबिक वो साबित कर सकते हैं। तो इमरान खान के पास तो ऐसी कोई सहूलत है नहीं कि वो पैगामबाजी कर सकें या चीज़ को बाहर पहुंचा सकें। लेकिन ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता ज़रूर उठाया कि मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क की मदद करते हैं तो वो एक सौदेबाजी के नतीजे में करते हैं।
تو اگر پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو راضی کر لیا ہے کہ جیسے ہم کر رہے ہیں ہمیں ویسے کرنے دو، تو اس کے بدلے میں سودے بازی کیا کی ہے؟ سوال تو پھر یہ بھی اٹھتا ہے۔ اب اس پہ جو امریکن پاکستانی ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے وہ یہاں پہ کچھ ایسی آفرز کر رہی ہے جو ماضی میں نہیں کی گئی۔ مثال کے طور پہ جو آفر کی گئی ہے کہ اسرائیل کے معاملے پہ، کشمیر کے معاملے کے اوپر، ایران اور افغانستان کے معاملے کے اوپر امریکن پالیسیز کے مطابق پاکستان عمل درآمد کرے گا، لہذا یہ آفر کی گئی ہے اور اس کے بدلے میں مانگا گیا ہے کہ عمران خان کے معاملے میں کسی قسم کی مداخلت امریکہ نہ کرے، ہم جیسے چاہتے ہیں جیسے کر رہے ہیں ہمیں ویسے کرنے دیا جائے۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں پاکستان کے اوپر ایک اجارہ داری ہے اسٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری کئی دہائیوں سے ہے پاکستان پہ، اور وہ مت ٹوٹ نہیں رہی۔ اب عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے، ہر میدان میں شکست دی ہے، ظلم اور زیادتی ہوا، وہاں پہ اتنی مار کھائی عمران خان نے، پھر بھی کھڑا ہو گیا سیدھا، تو یہاں پہ شکست دی، پھر الیکشن کے میدان میں شکست دی، مقبولیت کے میدان میں شکست دی، بیانیے کے میدان میں شکست دی، ہر میدان میں عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب کہیں اقتدار میں آ جاتے ہیں یا وہ پاور میں آ جاتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑی بڑی مزید شکستوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کی جو ایک اجارہ داری قائم ہے پاکستان کے اوپر، وہ اجارہ داری ویسے رہے گی نہیں۔ تو کیا واقعی میں امریکہ کو یہ چار چیزیں آفر کی جا سکتی ہیں کہ پاکستان اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہے، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہے، چاہے وہ ایران کا اور افغانستان کا معاملہ ہے، اس معاملے میں امریکی خواہشات کے مطابق پاکستان آگے بڑھے گا؟ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کیوں پاکستان کی حکومت کے لیے امریکہ کو جا کر منائے گا؟ سعودی عرب کے اپنے بڑے کام ہیں امریکہ کو لے کر کے، یعنی ان کا یمن والا معاملہ ہے، ان کا مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، ان کی بدلتی ہوئی پالیسیز کے معاملات ہیں، وہ ایک ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے تو امریکہ کے ساتھ اور بہت سارے وینچرز ہیں سعودی عرب کے۔ تو سعودی عرب پاکستان کی مدد کیوں کرے گا امریکہ کے معاملے میں؟ امریکہ کو جا کر کیوں سمجھائے گا اور کیوں لابنگ کرے گا پاکستان کے لیے؟ وہاں پہ بھی تو پھر کوئی سودا ہوا ہے نا۔ خواجہ آصف خود کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی کوئی مدد کرتا ہے تو کسی سودے بازی کے نتیجے میں کرتا ہے۔ ہم نے ماضی میں ایک ہی سودا دیکھا ہے بھی ہوتے ہوئے، اور وہ ریکوڈک کا ہے۔ ریکوڈک کے بارے میں بہت سارے دعوے ہیں، اگر آپ بہت محدود دعوے پہ بھی جائیں یا آپ سب سے کم قیمت بھی لگائیں تو $100 ارب سے بڑا تو یہ ہے ریکوڈک کا منصوبہ، یعنی اس کے اندر تانبے کے اور سونے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں جن کی مالیت $100 ارب سے تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا 1% جو ہے وہ $1 ارب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کا 15% پاکستانی حکومت سعودی عرب کو دے رہی ہے جو اب تک خبر آئی ہے، اور اس کا فیصلہ اندر کھاتے ہو گیا، اور یہ اس کی جو قیمت باہر آئی ہے مارکیٹ کے اندر، جو خبر آئی ہے اس کے مطابق یہ کوئی $540 ملین یعنی آدھا ارب ڈالر ہے۔ آدھے ارب ڈالر کے اندر 15% دیا جا رہا ہے، جس کی مالیت اگر آپ کامن سینس سے بھی لیں تو آپ کو $15 ارب سے زیادہ کی بنتی ہے۔ تو $15 ارب سے زیادہ کی چیز کیا پاکستان کو آدھے ارب ڈالر میں دے دینی چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے۔ خواجہ آصف کے سودے بازی والے بیان سے یہ سوال میرے ذہن میں آیا، اس کا جواب خواجہ آصف دے سکتے ہیں یا پاکستان کی گورنمنٹ دے سکتی ہے۔ اگلی خبر ہے ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور۔ اچھا، یہ شہباز شریف صاحب کو وسوسے آنا شروع ہو گئے، وہ انہیں کیوں آ رہے ہیں اس کو ذرا سمجھیں آپ۔ شہباز شریف صاحب تعریفیں کر رہے تھے کہ جناب فوج نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جیسی سپورٹ اب کی ہے ایسی ماضی میں کبھی نہیں تھی۔ یہ تو بات سچ ہے، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو اتنا نہیں پیسا، اتنا نہیں مارا جتنا پاکستان تحریک انصاف کو مارا ہے، اور اتنی سپورٹ کسی اور اتحاد کو نہیں کی جتنی یہ پی ڈی ایم کے اتحاد کو پاکستان میں سپورٹ ملی ہے۔ اور ایسا رگڈ الیکشن بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا جیسا یہ اب ہوا ہے۔ 1971 میں ایک زیادتی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے بیچ میں کہا کہ بیچ بیچ میں ان کو وسوسے بھی آتے ہیں۔ یہ وسوسے آ نہیں رہے، یہ عمران خان صاحب نے ٹیکنیکلی کام ہی ایک ایسا کیا ہے جس پہ ان کو وسوسے آ رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تو ان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب مانگیں گے مینڈیٹ واپس، عمران خان صاحب کہیں گے 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے واپس کرو، وہ یہ کہیں گے کہ جناب فوری طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لو، آئینی بینچ کو جو ہے وہ فوری طور پہ ختم کیا جائے، ہماری مخصوص نشستیں ہمارے حوالے کی جائیں، سینٹ کے الیکشن، باقی چیزیں۔ عمران خان صاحب ساری چیزیں وہ مانگیں گے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا کچھ بھی نہیں مانگا۔ انہوں نے 2 چیزیں ایسی مانگی جو حکومت دے بھی سکتی ہے، یعنی اس سے حکومت نہیں جائے گی، نہ حکومت گرے گی، نہ حکومت کو کوئی خطرہ ہوگا۔ نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں جی جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، یعنی جو انڈر ٹرائل ہے ان کو رہا کر دیا جائے، اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، عدالتوں کے اوپر سے دباؤ ہٹا دیا جائے تو وہ بیل کروا کے باہر آ جائیں گے،
اور وہ آزاد پھرنا شروع کر دیں گے. اس سے حکومت نہیں گرے گی, حکومت اس سے گرے گی نہیں, اس سے عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے, حکومت نہیں گرے گی. دوسرا جو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے وہ بھی بڑا جائز ہے. وہ کہتے ہیں 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اب یہ کمیشن کے اندر جو ممبرز ہوں گے وہ تو حکومت نے مل کر ہی فیصلہ کرنا ہے نا. تو حکومت اپنی مرضی کے ممبرز لگا سکتی ہے, اپنی مرضی کے ٹی او آرز لگا سکتی ہے. تو حکومت اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکال لے گی, اور وہ اتنا لمبا چلا جائے گا وہ انکوائری میں معاملہ, اور کل کو اس کی رپورٹ پبلک کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ بھی حکومت کی مرضی ہے. تو اس کو بھی حکومت سال 2 سال لٹکا سکتی ہے اگر چاہے تو ان دو چیزوں میں تو حکومت نہیں گر رہی. پھر گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ گھبراہٹ اس بات کی ہے کہ عمران خان نے وہ کیوں نہیں مانگا جو اس کو مانگنا چاہیے تھا. تو وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اب ان کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے. پبلک میں ان کی مقبولیت اپنی معراج کے اوپر ہے, وہ عوام کے اندر بے حد مقبول ہو چکے ہیں, بلکہ پاکستان کے باہر عالمی سطح پہ بھی ان کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک ڈیٹا اور دے دیتا ہوں. دنیا میں جو سوشل میڈیا کے صارفین ہیں نا وہ 5 ارب 22 کروڑ ہے. اتنی بڑی تعداد ہے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والوں کی. اب اس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. جو ٹوٹل مسلمان ہیں دنیا میں وہ 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, یعنی 190 کروڑ مسلمان اس دنیا میں اس وقت رہتے ہیں. اب سوشل میڈیا میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ 21ویں نمبر پہ ہیں پوری دنیا میں, اور پولیٹیشین میں پہلے نمبر پہ. جبکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر جو با اثر مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر 190 کروڑ مسلمانوں میں 24ویں نمبر پہ عمران خان صاحب آتے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو مقبولیت دے. عمران خان صاحب صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر مقبول ترین لوگوں میں سے ایک بنتے جا رہے ہیں. اب انہیں یہ پتا ہے کہ یہ وقت ہے باہر آنے کا. اگر عمران خان صاحب ابھی باہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں. وہ تحریک چلا سکتے ہیں, وہ آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلا سکتے ہیں, آئینی بینچ کے خلاف تحریک چلا سکتے ہیں, وہ مخصوص نشستوں کے واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں, وہ 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے بھی ایک تحریک چلا سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب دیوار کے ساتھ حکومت کو لگانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں, صرف ان کا باہر آنا ضروری ہے. میرے خیال میں عمران خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ باہر آئیں گے, اور وہ باہر کیسے آئیں گے اس کے بارے میں حامد رضا کاظمی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب بغیر سٹامپ پیپر کے جیل سے باہر آئیں گے. اس سے پہلے والا جو طریقہ کار ہے نا وہ سٹامپ پیپر والا ہے, گارنٹیوں والا ہے. یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, میرا ٹویٹر بند رہے گا اگلے اتنے ہفتے کے لیے, اتنے مہینے تک آپ کو ہماری آواز بھی نہیں آئے گی, میری بیٹی کا بھی ٹویٹر بند ہو جائے گا, میرا بھائی جو ہے وہ تو پہلے ہی گمسم رہتا ہے, چپ رہتا ہے, وہ بھی نہیں بولے گا. تو اس قسم کے جو گارنٹیز ہیں وہ میاں صاحب دیتے رہے. پیپلز پارٹی بھی ایسی گارنٹیز دیتی رہی ہے, لیکن بینظیر بھٹو کی ایک ایسی شخصیت تھی جن کو وہ انکنٹرولیبل تھی. وہ وہی بات کرتی تھی جو ان کو جمہوری لگتی تھی, اور وہ بہت حد تک کھل کر بات کرتی تھی بینظیر بھٹو. حالانکہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے بھی بہت سارے پرابلمز ہوں گے, بینظیر بھٹو صاحب کے بھی تھے, لیکن چند چیزیں بینظیر بھٹو کی ایسی تھیں جہاں پہ وہ کمپرومائز نہیں کرتی تھی, کھل کر بات کرتی تھی. تو شریف خاندان جو ہے وہ بہت جلدی کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو عمران خان صاحب بغیر کمپرومائز کے جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں, اور حامد رضا کاظمی صاحب نے اس کو سمپلیفائی ایسے کیا کہ عمران خان بغیر سٹامپ پیپر لکھے جیل سے باہر آئے گے. یعنی انہوں نے کوئی سٹامپ دے کے جیل سے باہر نہیں آنا عمران خان صاحب نے. اب اس میں جو ہے کچھ لوگ پہلے عمران خان صاحب کو دن رات تانے دیتے تھے, عمران خان صاحب کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتے تھے کہ ان کی سوچ جمہوری اور سیاسی نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب جمہوری اور سیاسی سوچ کے حامل ہوتے تو وہ لوگ روزانہ یہ کہتے تھے پھر عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پولیٹیکل لوگوں سے بات چیت کرتے. یعنی ان کو یہ تانے دیے جاتے تھے, پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو عمران خان کا جواب یہ ہے کہ بھئی جو اس وقت اس ملک میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں انہی سے بات کرنی ہے نا. اصلی فارم 45 میرے جو لے گئے میں نے انہی سے واپس لینے ہیں. ان کے پاس تو صرف فارم 47 ہے جو جعلی ہے. میرا اصلی فارم 45 تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے جن سے میں نے واپس لینا ہے, تو میں تو انہی سے بات کروں گا. طاقت ان کے پاس ہے, حکومت انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اقتدار انہوں نے چھینا ہے, رجیم چینج انہوں نے کیا, سارا کچھ. تو عمران خان صاحب پہلے یہ کہتے تھے لیکن یہ سارے ان کو تانے دیتے تھے. اب عمران خان صاحب نے سیاستدانوں سے بات چیت شروع کر دی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ وہی سارے صحافی, وہی سارے لوگ جو کل تک عمران خان صاحب کو تانے دیتے تھے کہ آپ سیاستدانوں سے بات کیوں نہیں کرتے, وہی سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاستدانوں سے بات کیوں کر رہے ہیں. یہ تو پہلے بات ہی نہیں کرتے تھے, اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں. کیا انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, کیا انہوں نے ہار مان لی ہے, کیا یہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں. تو اب اس قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو اس میں نا ایک پنجابی کی مثال ہے کہ آٹا گننی ہے تو ہلدی کیوں ہے. یعنی آٹا آپ گوندیں گے تو آپ ہلیں گے ہی نا. تو مذاکرات نہ کرے عمران خان تو بھی عمران خان ولن ہے, عمران خان مذاکرات کرے تب بھی عمران خان ولن ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ان سب کو مخمصے میں ڈال دیا ہے
کہ ایکچولی ہونے کیا والا ہے ان میں سے کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہے. جنرل باجوہ کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں اب وہ بات کر سکتے ہیں. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹیلی فون کال سنی تھی, کوئی اور بات کر رہا تھا اسپیکر فون پہ, تو میں سن رہا تھا, وہ ایک دوست ہے انہوں نے کہا جی سنیں ذرا جنرل باجوہ کیا کہہ رہا ہے. تو میں نے سنا کوئی 1 گھنٹے کی کال تھی, بلکہ میں نے 2-4 سوال بھی لکھ کے دیے, میں نے کہا یہ بھی پوچھو ان سے. تو اب صحافی کو اور کیا چاہیے اگر ان کو پتا چل رہا ہو کہ جناب اندر کیا چل رہا تھا اور کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو جنرل باجوہ کو بہت شوق ہے یہ بتانے کا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. جنرل باجوہ کو بہت شوق ہے ہیرو بننے کا, اپنے بارے میں بتانے کا, پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنے کا. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی ان کے 2 سال پورے ہوں گے 29 نومبر کو, جنرل باجوہ بولنا شروع ہو جائیں گے. لیکن دسمبر بھی گزر گیا, جنوری آ گیا, جنرل باجوہ صاحب بولے نہیں. اب جنید سلیم صاحب ہیں, سینئر صحافی ہیں, انہوں نے خبر دی ہے کہ جنرل باجوہ مجبور ہیں اور انہیں پابندیوں کا سامنا ہے اور وہ بول نہیں سکتے کیونکہ ان کے بولنے سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہو سکتا ہے, اور وہ بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں بول پائیں گے, ان کو منع کر دیا گیا. یہ ان کی خبر ہے. ممکن ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہو. ایک خبر اور ہے, وہ بھی میں آپ کو دوں, پھر میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو بتانی ہے. وہ یہ ہے کہ حسان نیازی نے رحم کی اپیل دائر کرنے سے انکار کر دیا. عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اور ان کو بھی پریشر دیا گیا, ان کے بہت سارے دوستوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ رحم کی اپیل دائر کریں, لیکن یہ حسان نیازی صاحب نے اور ان کے والد نے, ان کی والدہ نے, ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رحم کی اپیل نہیں کریں گے اور فیصلے کا انتظار کریں گے. بلکہ ان کے والد نے کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں رحم نہیں چاہیے, ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. سعودی عرب کے حوالے سے جو دعویٰ کیا نا حکومت کے کچھ لوگوں نے یا کچھ صحافیوں نے, جو دعویٰ کروایا گیا کہ محمد بن سلمان نے یہ کر دیا اور یا ان کی فیملی نے یہ کر دیا اور جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو انفلوئنس کیا اور وہاں پہ کوئی لابنگ کی ہے, اگر سعودی عرب نے اس کا جواب دے دیا نا تو شرمندگی ڈبل ہو جائے گی. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا پہ اس ایشو کو اب اٹھا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی سعودی عرب عمران خان کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ یہ دعویٰ کیا گیا نا کہ سعودی عرب خود بھی عمران خان کو پسند نہیں کرتا, محمد بن سلمان. حالانکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں جی وہ میرا بھائی ہے, اور وہ محمد بن سلمان جو آن ایئر کہہ چکے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں جی میرا تو بڑا اچھا تعلق ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو اٹھا رہی ہے کہ سعودی عرب اس کے اوپر اپنی خاموشی توڑے, اور اگر سعودی عرب نے, نارملی وہ نہیں توڑتے اپنی خاموشی, لیکن اگر سعودی عرب نے اس پہ اپنی خاموشی توڑی تو حکومت کے لیے بڑی شرمندگی والی صورتحال پیدا ہو جائے گی. ناظرین ایک اور ایشو اٹھا ہوا تھا, میں نے یہ کلیم کیا تھا ایک خبر کو, پہلے میں نے اس کو وی لاگز میں بھی بتایا تھا, پھر میں نے بھی ایک ٹویٹ کیا. دیکھیں ایک تو جو حافظ نعیم صاحب ہیں جماعت اسلامی کے سربراہ یا امیر, وہ بڑے قابل احترام ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایک زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں. دوسری وجہ ان کی یہ ہے کہ انہوں نے جعلی فارم 47 لینے سے انکار کیا تھا. ان کو بھی ایم این اے بنایا جا رہا تھا, انہوں نے انکار کیا کہ میں جعلی فارم 47 پہ ایم این اے نہیں بنوں گا. انہوں نے اپنا اصول بتایا اور بعد میں انہوں نے یہ بات سب کے سامنے بھی رکھی. تو یہ 2 چیزیں ان کی بڑی قابل تعریف ہے. لیکن انہوں نے جب ایک ایسے قیدی کو جو درجنوں مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا, ایک ایسے قیدی کو جو درجنوں مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا, ان کو ان کا حق نہیں ملتا, تب تک وہ فلسطین کے کاز کے ساتھ کھڑا رہے گا, وہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اس شخص کو, اس نوعیت کے شخص کو, جب وہ قید کے اندر ہے, مشکلات برداشت کر رہا ہے, اس کے ایمان کا امتحان لینے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا نا, اور اس وقت پہ کیا جب یہ باریک واردات ڈالی جا رہی تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, یعنی عمران خان کے بیانات سب کے سامنے ہیں, وہ 1000 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں, وہ 1000 مرتبہ بعد میں بھی یہ کہہ دیں گے, سب کو پتا ہے کہ عمران خان اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. لیکن یہ باریک واردات جب ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش تھی, وہ بھی اس معاملے کو اٹھا رہے تھے, تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جب کیا تو میں نے اس کے اوپر تنقید کی. پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ جماعت اسلامی کا رول بڑا عجیب ہے. جب اسلام آباد کے 3 حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف جیتی اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ہمیں اپنے فارم 45 دے دیں اصلی والے, اور آ کر آپ عدالت میں گواہی دیں کہ ہم جیتے تھے. یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹریبیونل سن رہا تھا نا تینوں کیسز کو, تو تب جماعت اسلامی کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ آئیں اور آ کر فارم 45 لے کر آئیں اور آ کر حلفاً گواہی دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے, ہم تو ہارے ہی آ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے, نون لیگ یہ الیکشن ہار گئی تھی, لہذا ان کی سیٹیں ان کو دی جائیں. تو اس وقت جماعت اسلامی نے انکار کر دیا تھا. یہ ان کے جی میاں اسلم صاحب ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے انٹرویو دیا ہے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں نادر بلوچ صاحب, ان کو انٹرویو دیا. اس میں انہوں نے دعویٰ کیا نادر بلوچ صاحب کے سامنے کہ جناب ہم نے تو ان کو فارم 45 دے دیے تھے, سارے فارم 45 دے دیے تھے. تو میں نے پھر رابطہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کہ جناب آپ نے جھوٹ بولا تھا اور فارم 45 آپ کو مل گئے تھے ان سے, اور آپ نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے نہیں دیے.
تو اس پہ عامر مغل صاحب نے جو ہے، جو وہاں پہ صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے پول کھول دیا. میں صرف ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ساری کہانی آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گی. جی تو عامر مغل صاحب لکھتے ہیں کہ محترم نادر بلوچ صاحب، اچھا ان کی کلپ کے اوپر انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا جی کہ میاں اسلم صاحب صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے تمام فارم 45 ان کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس اپنے سارے فارم 45 موجود ہیں. جب ہم نے الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کیا تو اس میں تمام الیکشن لڑنے والے امیدواروں کو فریق بنایا، وہاں میاں اسلم صاحب کو بھی فریق بنایا، عدالتی نوٹس بھیجا، اخبار میں اشتہار دیا، ذاتی طور پہ ان کو فون کر کے درخواست کی کہ آپ اپنے اوریجنل فارم 45 عدالت میں آ کر جمع کروا دیں اور حق اور سچ کی گواہی دیں، کیونکہ میرے اور آپ کے فارم 45 اوریجنل ہونے کی وجہ سے آپس میں میچ کرتے ہیں. لیکن میاں اسلم صاحب نے مجھے فون پر صاف الفاظ میں عدالت میں آنے اور گواہی دینے اور فارم 45 جمع کروانے سے انکار کر دیا اور موقف اختیار کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور آفیشل ڈی جی آئی ایس پی آر کی لڑائی ہے، ہم اس میں فریق کیوں بنے. البتہ جے یو آئی کے جو امیدوار تھے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے اور تحریک لبیک کے جو امیدوار تھے، انہوں نے اپنے فارم 45 عدالت میں جمع کروائے ہیں جو کہ 100% میرے تمام فارمز کے ساتھ میچ کرتے ہیں. اس طرح جناب جماعت اسلامی نے پھر جھوٹ بول دیا. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نام ہے جماعت اسلامی اور بولتے ہیں جھوٹ، اور وہ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتے ہوئے. بہت عجیب بات ہے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.